अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। खुशदार में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है। इंडियन प्रॉक्सीज़ अपना खेल रचा रही हैं। पाकिस्तान की जो कामयाबी है मार्के हक में और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद, उसके बाद ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था, लेकिन अब की बार जो कार्रवाई की गई है इंतहाई शर्मनाक है और इंतहाई बुज़दिलाना है। धमाके से निशाना बनाया गया है स्कूल जाती बस को। अब तक के इत्तलात के मुताबिक 3 तलबा समेत 5 लोग इसमें शहीद हो चुके हैं, 38 ज़ख्मी हैं, कुछ लोग शदीद नोयत के ज़ख्म हैं, उनकी हालत संगीन भी है। बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ़ फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़रा के हमरा पहुँचे हैं कोयटा में। वो कोयटा में मौजूद हैं। जो सूबाई हुकूमत है उसकी तरफ से जो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया लोगों को, ज़ख्मियों को। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े के बहुत से पहलू हैं और इससे पहले भी जब जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला हुआ था और उसके भी जो ताने बाने हैं वो मिलते थे भारत से और साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से भी। लेकिन ये वाक़या क्यों हुआ, ऐसी बौखलाहट क्यों है और इस तरह की ये प्रॉक्सीज़ कार्रवाइयाँ क्यों कर रही हैं, ये बुनियादी सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में जिस पे बात करेंगे। अमेरिका की जानिब से इस वाक़े की मज़म्मत की गई है, चीन की तरफ से इस वाक़े पे अफसोस का इज़हार किया गया है। दुनिया के दीगर ममालिक भी स्कूल जाते मासूम बच्चों को निशाना बनाने के अमल को कंडेम कर रहे हैं। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि भारत के साथ गैर जानिबदार मकाम पर कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। उन्होंने ये बात भी क्लियर की कि DGMOs के साथ जो राब्ता कारी रही है उसमें दोनों ममालिक अपनी जो फोर्सेस हैं वो ज़माना अमन की पोजीशनों पर लाने पे राज़ी हुए हैं और उस सिलसिले में पेशरफ्त भी हो रही है। दोनों ममालिक के दरमियान जो झंडा उतारने की तकरीब है उसका आगाज़ भी हो रहा है। लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पे गैर जानिबदार मकाम पर भारत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है। भारत क्यों राह फ़रार इख्तियार कर रहा है, आखिर क्या वजह है, ये बुनियादी नुक्ता है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ़ को फ़ील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देना उनका फ़ैसला था, ये हुकूमत का फ़ैसला था। आज फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 5 स्टार जनरल के रैंक भी लगा लिए हैं। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और एक और डेवलपमेंट अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना की जो हुई है मुलाकात वज़राए ख़ारिजा की, जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको अब काबुल तक बढ़ाया जाएगा। मुल्कों के दरमियान तिजारती और शराकतदारी पे मबनी, मफादात पे मबनी जो हैं कारोबारी मफाद पे, उस मरासिम को उस्तवार किया जाएगा। और अब अगली जो मुलाकात है वो काबुल में होनी है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इस बारे में भी आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर, दानिश्वर हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, खुशदार में इंतहाई बुज़दिलाना, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक ये कार्रवाई, क्या इससे मैसेज क्या आया है और क्या इम्पैक्ट क्या है? देखें अब्बास साहब, इसके 2-3 पहलू हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो हज़ीमत उसको 10 मई को भारत को उठानी पड़ी, ज़ाहिर है उस खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए, हज़ीमत पर पर्दा डालने के लिए उसने कुछ न कुछ तो करना था और करेगा। एक तो ये पहलू है। दूसरा, ज़ाहिर बात है कि आज उस वक्त ये वाक़या हुआ है जब पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान एक मेज़ पर बैठे हैं और रोड एंड बेल्ट जो इनिशिएटिव है चाइना का, उसका दायरा पाकिस्तान से आगे अफ़गानिस्तान तक बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। ज़ाहिर बात है कि ये बात तो भारत कभी कबूल ही नहीं कर सकता कि उसने जो इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतनी मेहनत की है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं और वो चीन की कोशिशों से बेहतर हों। यानी एक तो ये है कि बहरहाल उसको पसंद नहीं है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन उसमें अगर चीन भी हो, चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा हो तो ये तो बहुत बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। वो तो पाकिस्तान में नहीं चाहता कि इन्वेस्टमेंट चाइना की हो, वो ये नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में कुछ आइए कि तीनों मुल्क मिल जाएं और पाकिस्तान को जो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो बरकरार रहे। ये उसका दूसरा दुख है, उसकी दूसरी तकलीफ़ है।
تیسرا جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بھارت کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے بھارت کو احساس ہوگا اور ان کی کٹھ پتلیوں کے بھی حوصلے پست ہوئے ہوں گے، خواہ وہ بی ایل اے ہو یا کوئی اور ہو۔ تو بھارت یہ دکھانا چاہتا ہے، یا یہ کٹھ پتلیاں جو ہیں جو استعمال ہوتی ہیں، انہوں نے بھی یہ دکھانا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمیں کوئی بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے، یا ہم کوئی کمزوری کا شکار نہیں ہیں، ہم ہیں۔ اپنے وجود کا احساس بھی بی ایل اے نے بھی دینا ہے اور احساس دلانا ہے، اور ٹی ٹی پی یا کوئی اور تنظیم ہے تو اس نے بھی دلانا ہے۔ تو یہ 3-4 مقاصد ہیں، لیکن اس سے کوئی میرا خیال ہے بہت زیادہ فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ تو بزدلانہ اور شرمناک کارروائی ہے نا، اس سے تو بزدلانہ کوئی ہو نہیں سکتی ارشاد یعنی صاحب۔ آپ ٹرین پر آپ نے حملہ کر دیا، جسٹیفیکیشن دے دیجئے، اس میں فوجی سفر کرتا۔ اب یہ معصوم بچے 8 سال کے، 6 سال کے، 10 سال کے، ان کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ یعنی ظلم، یہ وہ ہیں جن کو دشمن بھی معصوم سمجھتے ہیں۔ اب معصوم بچوں کو آپ نشانہ بنا کے، جس نے بھی یہ کام کیا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کے ہاں انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، معصوم بچوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آپ اپنے مذموم مقاصد کے لیے انسانیت کی ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بہرحال ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ ماضی کے تجربات کی روشنی میں ہماری جو حکمت عملی ہے، جو تدابیر ہیں، وہ مؤثر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آگے بھی معاملہ بڑھ سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جلال صاحب، یہ جو دہشت گردی کا واقعہ خضدار میں ہوا ہے، یہ کیا پاکستان کو خوفزدہ کرنے کی ایک بھونڈی سازش ہے؟ سلسلہ کیا ہے کہ آپ معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور بھارتی پراکسز اگر اس سطح پہ آ گئی ہیں، بھارت اس نہج پہ آ گیا ہے، تو پھر تو اس کو نہ سیکولر جمہوریہ کہنے کا حق بنتا ہے، نہ وہ ایون جو نیوکلیر پار ہے وہ ہونے کا بھرم بھی وہ توڑ رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں یہ جو بھارت کی انوالومنٹ ہے نا پاکستان کے اندر، یہ تو رائٹ فرام دی بگننگ وی نو، تاریخ کی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے کبھی بھی پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم نہیں کیا، اور وہ اس کو اریٹیٹ سمجھتا ہے۔ پھر انہوں نے ان کو دبانے کی کوشش کی پاکستان کو، اور جنگیں بھی لڑیں، پھر نیوکلیئر پاور بنا تو پاکستان بھی نیوکلیئر پاور بن گیا، پھر وہ میزائل لیے تو پھر پاکستان نے بھی میزائل حاصل کیے، اور پھر وہ اپنی ٹیکنالوجی میں اس حد تک آگے، رافیل اینڈ سب کچھ کر کے، اور S-400 اینڈ ایئر کرافٹ کیریئر اینڈ ڈرونز اینڈ، تو اس سے تو کہا کہ یہ ون سائیڈڈ ہے۔ لیکن یہ جیسے ارشاد عارف صاحب نے بڑا رائٹلی کہا، 10 مئی کو جو ہزیمت ہوئی ہے وہ لوکلائز نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل ہے، وہ ریجنل بھی ہے، وہ بالکل انڈیا کا جو ہے نا ایک ہیومیلیشن ہے، اسٹریٹجک ہیومیلیشن۔ تو اس کے لیے بعد پھر یہ گھٹیا حرکت جو ہے، بے شرمی کے ساتھ ایک بزدلانہ یہ ایفرٹ ہے، اور یہ آج نہیں کر رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ پہلا سیکشن پلان بنا تھا، جب بچوں کا آرمی پبلک سکول میں انہوں نے قتل عام کیا پشاور کے اندر، تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے نیشنل ایکشن پلان بنا، اور کراچی میں بہت سی انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ وہاں سے بھی سیاسی جماعت کے کچھ لوگوں کو پکی یہ ٹریننگ دے رہے تھے، ان کے کیمپ بنے ہوئے تھے وہاں، اور وہ وہاں سے آتے تھے جس کے پروفز تھے۔ پھر دیکھیں ایران کی سرزمین سے بھی، افغانستان بھی، کلبھوشن یادیو اینڈ وغیرہ آتے رہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ مثلاً ہمارے P-3C اورین مہران بیس پہ پشاور تھے، کراچی میں تھے، اور اسی طرح یہ کامرا میں ہمارے اویکس وغیرہ تھے۔ ابھی یہ آرڈینری ایک ریڈیکل جو مذہبی انتہا پسند ہے، یا کوئی بپھرا ہوا ہے، یا کوئی اس کی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، ان کے تو نالج میں، یہ تو فوجی بھی کسی بھی نالج میں نہیں ہوتا کہ یہ اس طرح کے ایسٹ کہاں ہیں۔ ان پہ بھی ایک فوکسڈ ود انٹیلیجنس، اور آپ کی جو سیٹلائٹس ہیں ایریل، ان کا فائدہ اٹھا کے کیا۔ تو اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ ہم نے اندر جا کے 20 بندے مارے ہیں، تو یہ تو کبھی انہوں نے چھپایا نہیں۔ جعفر ایکسپریس کا بھی ہے بات۔ ابھی ہمیں یہ چاہیے کہ ایک تو اس مسئلے کو، جیسے انہوں نے ٹورسٹ کا کہا نا، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ لیا اور ساتھ بلیم ہمیں کیا۔
اور ہم بھی بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کریں، ہمارے ہائی کمشنر اور وہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ چین کے روابط اور پاکستان کی اکٹھی میٹنگز ہے، یہ بھی ان کو بہت فرسٹریٹ کر رہی ہے، بیکاز دے آر اگینسٹ آپ کے سی پیک. دے ڈونٹ وانٹ کہ پاکستان اکنامکلی فلرش کرے. دے ڈونٹ وانٹ کہ چائنا، جس کو انڈیا کو ٹاسک ملا ہوا ہے کہ اس کو کنٹین کرنا ہے، اور ساؤتھ چائنا سی میں بھی، اسٹیٹ آف ملاکا میں بھی، انڈین اوشن میں بھی، وہ سارا بائی پاس کر کے تو گلگت سے گوادر اگر پہنچ جائے تو ان کے لیے تو موت ہے نا. یہ بھی انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہے. اور یہ جو مولز انہوں نے پالے ہوئے ہیں نا بی ایل اے کی صورت میں، ٹی ٹی پی کی، ان کے اوپر ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اشروں سے ہے، اور پیسہ بھی ہے، انٹیلیجنس بھی ہے، اور ان کو کر کے تو یہ پاکستان کو تو کبھی بھی پہلے بھی دیکھیں فیلڈ مارشل ہمارے عاصم منیر صاحب نے پیچھے بھی کہا تھا کہ یہ جو 1500 اس طرح کے دہشت گرد ہیں، اگر 15 لاکھ کی فوج، 13 لاکھ کی انڈین ہمیں سب ڈیو نہیں کر سکتی تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہے. شاید عارف صاحب بھی ایگری کریں گے کہ جیسے پہلے ایک ترتیب کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس میں سمیں تھی تقریباً 10 کروڑ وہ ہٹائی گئی تھی، آپ کے بہت سے فریز ہوئے تھے اکاؤنٹس. ابھی استحکام بھی ہم نے ایک ویژن دیا ہے، اور اس میں وہی تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کی جو کائنیٹک اور نان کائنیٹک اسپیکٹ رہ گئے تھے ان پہ عمل کیا جائے. بہرحال افغانستان کے پاکستان میں دہشت گردی کے ملوث ہونے میں یا ان کی سرزمین استعمال ہونے میں کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے، وہ ماضی میں ہوتی رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب پاکستان، چین اور افغانستان بیجنگ میں ملاقات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ طے ہو رہا ہے کہ اگلی ملاقات کابل میں ہوگی، ایک تو یہ بتائیے کہ چین نے یہ پاکستان اور افغانستان کے تنازعات یا تحفظات دور کر دیے ہیں، اور دوسرا کیا توقع کی جائے کہ افغان سرزمین اب پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اچھی موومنٹ ہے جو کہ ٹرائی کنٹری میٹنگ ہوئی ہے، اور اس سے پہلے یہ کابل میں ہوئی ہے، پھر ابھی بیجنگ میں ہے، پھر کابل میں ہے. تو یہ اس سے افغان گورنمنٹ کو ایک سٹرینتھ بھی ملے گی. دیکھیں، ہم افغانستان سے جو دہشت گردی آ رہی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ افغانستان کی گورنمنٹ اس کو انکریج کر رہی ہے، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہتے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، افغانستان کی حکومت کی گرپ نہیں ہے پورے کنٹری کے اوپر، اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے انفارچونیٹلی ہمارا گلہ افغان حکومت سے یہ رہا ہے کہ آپ کو نے سافٹ کارنر رکھو گئے، آپ ان کے اوپر اور سختی کریں. اب جب چائنا ان کے اور قریب ہوگا، پاکستان سے بھی ان کے ناطے کھلیں گے اور مس انڈرسٹینڈنگز دور ہوں گی، تو میرے خیال میں پھر یہ اس طرح فریلی افغانستان کی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے. لیکن وہاں کیا ہونا ہے ٹرانس بارڈر، یہ تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور سفارتکاروں نے دیکھنا ہے. لیکن ود ان دی کنٹری، ان دی بارڈرنگ پروونسز، وہ خصوصاً بلوچستان کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو ہماری گورننس بہتر ہو، نمبر 2 ہماری پولیس سروس افیکٹو ہو، نمبر 3 ہماری لیویز کے اندر کوئی گیپ نہ ہو، نمبر 4 ہماری سیکنڈ لائن فورسز جو ہیں وہ اتنی الرٹ ہوں، اور نمبر 5 یہ ہے کہ آپ نے جو آج کل سائبر وار کا ایک ہے سسٹم، آپ ان کی انٹرسیپشن کو اپنی کو بڑھائیں، اور یہ واردات کرنے سے پہلے ہم ان تک پہنچے. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بلوچستان کے اندر بڑی اچھی بات ہے کہ ایک سسٹم ہے، ایک پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور ایک چیف منسٹر ہے، لیکن اگر ضروری ہو تو وہاں آپ کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ گورنر رول بھی لگا سکتے ہیں، جہاں ایک ایفیکٹو ایک ایڈمنسٹریٹر ہو، اور اس کے نیچے یہ جو کہ پارلیمنٹ ٹوٹنے کے بعد چن کے وہ لوگ جو لوگوں کے اندر پاورفل ہیں، جن کے پیچھے پبلک ہے، ان کو لگا کے تو گراس روٹ لیول تک اپنی انٹیلیجنس کو بڑھائیں اور ان لوگوں کو انوالو کر لیں، تاکہ ان کو ساروں کو اس کیبنٹ میں، لمیٹڈ کیبنٹ میں وہ لوگ ہوں جن کی فالوئنگ ہے اور جو انڈیا کی پراکسی نہیں ہے یا ان کے آگے وہ نہیں کرنا چاہتے. یہ بھی ایک ان دی لانگ رن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سچویشن کو، لوگوں کو بچانے کے لیے
कैसे हम बेटर करें, क्योंकि हमारी बड़ी हाई स्टेक्स हैं, बलूचिस्तान की हाई जन स्टेक्स साहब, हैं, जन साहब, वहाँ मिनरल में इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहाँ फॉरेन लोग आए हुए हैं। जन साहब, एक तो अफ़गानिस्तान का इशू है कि जिस हुकूमत को आज 4 साल हो गए हैं, ना हमने तस्लीम किया है, ना चीन ने तस्लीम किया है, ना किसी और मुल्क ने तस्लीम किया है, और सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और फिर पाबंदियां भी अमेरिका की तरफ से आयद हैं, तो वहाँ उनके लिए कितना आसान होगा हमारी मदद करना। जब भी कोई बात होती है, ख़ुद हमारे सफारतकार भी तस्लीम करते हैं कि ये मुश्किलात हैं उनके लिए। और दूसरा मसला हमारा बलूचिस्तान में ये है कि हम वहाँ जो पुलिस है या ब्यूरोक्रेसी है या जो सिविल इदारे हैं वो ना होने के बराबर हैं, तो सिस्टम हमें भी ठीक करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी अपनी रेट मजबूत हो। और दूसरा, क्या हम और चीन मदद कर सकते हैं अफ़गान गवर्नमेंट की कि उसको रिकगनाइज़ किया जाए और उसके पैसे जो है प्रॉपर चैनल से आएँ ताकि वो अपनी रेट कायम कर सकें वहाँ? देखिए ना, आपने इरशाद भाई 2 चीज़ों को हाईलाइट किया है। एक तो एक्सटर्नल जो डिप्लोमेटिक फील्ड में आती है कि अगर अफगानिस्तान रिकग्नाइज नहीं है तो अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात हैं, और एक इंटरनल के गवर्नेंस को बेहतर कैसे किया जाए। अभी जहां तक ताल्लुक है ना बैरूनी एक्सटर्नल, ये सफारतकारी से अगर हम इसको देखिए, अभी अमेरिकन ने एक बड़ा एक वेरी बैलेंस्ड एक अपना एक स्टांस लिया हुआ है जो कि इंडिया के लिए भी डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन आप देखिए कि आल्दो अमेरिकन यहाँ से निकले अफगानिस्तान से, येट पर मंथ वो उनको पैसे भी देते रहे, येट वो देवर इंटरेस्टेड कि हम इनके साथ लिंकेज रखें, तो उनको कन्विंस किया जा सकता है कि बैनुल अक़वामी सतह पे हम सब लोग, चाइना, रशिया, अमेरिका को सब जो है पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट से सऊदी अरेबिया वगैरह अपनी एम्बेसी खोलें और इनको रिकग्नाइज करें ताकि ये मेन स्ट्रीम के अंदर आए। ये तो डिप्लोमेटिकली हमें बताना पड़ेगा कि इस इलाके में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और टर्माइल के खात्मे के लिए अफगानियों को अपना चॉइस है कि वो अपनी हुकूमत कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, उन पर इम्पोज ना करें, लेकिन उनको मेन स्ट्रीम में लाएं। और जो इंटरनल है वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये लेवीज वगैरह और इधर उधर, ये एक लंबा एक एक्सरसाइज है जिसमें आपकी ग्रिप होनी चाहिए ताकि करप्शन को कंट्रोल करने के लिए आपके स्ट्रिक्ट रूल्स और लॉज वगैरह हो और आपका अदल का निजाम बेहतरीन हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जो लोग मिनिस्ट्रियों में हैं, जो लोग इनको हैंडल कर रहे हैं, वो प्रॉपर नुमाइंदा लोग हों, वो वडेरे ऐसे ना हो कि वो पैसों के बलबूते के ऊपर आए हों। जिनकी फॉलोइंग है उनको अपनी कैबिनेट में डाल के उनके जिम्मे लगाया जाए और वो किया जाए, प्लस पुलिस की ट्रेनिंग हो, प्लस इनकी फाइनेंशियल हेल्प हो, प्लस इनके लिए एजुकेशन। तो आप हैरान होंगे कि पंजाब में भी मिलिट्री के कॉलेजेस इतने नहीं हैं जितने बलूचिस्तान में 12 मिलिट्री कॉलेजेस हैं। 3 ज़्यादा हैं जी। जी बिल्कुल ठीक है। ये जनरल साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो चीन की कोशिशों से पाकिस्तान और काबुल हुकूमत के जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, इसको अमेरिका किस तरह देखेगा? देखिए, मेरे ख्याल में ट्रंप की मौजूदगी में तो वो कोई इसको ऐसे नेगेटिवली मेरे तो ख्याल है नहीं देखेंगे, बिकॉज उनको पता है कि ये टेररिज्म को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ें जब मैं अमेरिका का कहता हूँ ना कि तो उनके ऊपर फेस वैल्यू पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आई से इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आई थिंक कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के रिलेशन बेटर हों, तो ये ठीक आप कहते हैं कि अमेरिका विल नॉट बी टू हैप्पी ओनली बिकॉज दे वुड से कि ये जो इनका सी पैक है ये और सिक्योर होगा और ये यहाँ से गुजर रहा है, बिकॉज दैट दिस इज द रेड लाइन। तो इसलिए वेयर एज वो अपनी ट्रेड का भी आपस में उन्होंने काम कर लिया अमेरिका और चाइना ने, बट एट द सेम टाइम वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए जो है एक दूसरे के साथ कंधे रगड़ते रहेंगे। अच्छा जनाब साहब, ये फरमाएं, ये अच्छी आपने बात की, लेकिन एक और एक डायमेंशन सामने आ रही है। ये इसराइल के जुल्म का नतीजा है, फ़लस्तीनियों के सब्र का नतीजा है, अमेरिका के बेहिसी का नतीजा है कि इस वक्त यूरोप के
11 ممالک جو ہیں وہ اس میں فرانس بھی شامل ہے، UK بھی شامل ہے، وہ اسرائیل کے خلاف تجارتی تعلقات توڑنے پر، تجارتی پابندیاں لگانے پر اور کئی اور قسم کے اقدامات کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. یعنی ایک وقت یہ تھا کہ وہاں باقاعدہ گوریلا بن کے کمانڈو بن کے وہاں اترا تھا. آج حالت یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ اس کا وزیر خارجہ بول رہا ہے اسرائیل کے خلاف اور تجارتی تعلقات منقطع کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ایک نیا فینامنا ہے یا نیا ایلیمنٹ ہوا ہے، کیا یہ امریکہ کو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ اسرائیل کی اندھی حمایت جو ہے اس کو یورپ سے بھی دور کر رہی ہے؟ چائنا اور پاکستان تو خیر پہلے بھی اس کے بہت زیادہ قریب نہیں ہیں. تو یہ امریکہ کو مجبور کر سکتے ہیں یا امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات اور انڈیا کے تعلقات مزید مضبوط ہو جائیں گے؟ دیکھیں، جو امریکہ ہے نا ارشاد صاحب، جی، وہ تو جرت نہیں کر سکتے چونکہ ان کی اکانومی، ان کا میڈیا، ان کی جو ان کا CIA کے ایلیمنٹس ہیں، ان کے اٹارنی جنرل، ان کے فارن منسٹرز، ہر کوئی جگہ کے اوپر کی پوسٹ پہ وہ لوگ بیٹھے. ابھی جہاں تک تعلق ہے یہ جو یورپ کے کچھ کنٹریز ہیں، یہ بھی میں کہتا ہوں مگرمچھ کے آنسو ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ پبلک کا پریشر ہے. ایون امریکہ میں بھی پبلک کا بہت پریشر ہے، چونکہ ان کی پبلک جو ہے نا وہ بولی بالی سیدھی سادھی ہے. وہ میڈیا پہ یقین کرتی ہے اور وہ کہتے رہے ہیں کہ جو پیچھے لوگ خراب ان کو کر رہے ہیں وغیرہ. ابھی جب ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ دن دہاڑے میں یہ قتل و غارت ہو رہی ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں، ہاسپیٹل. آپ دیکھیں نہ جنیوا کنونشن کا کوئی ریکارڈ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاپولیٹڈ ایریا کے اوپر آپ فائر نہیں کر سکتے، آپ پریزنر آف وار کیمپ کے اوپر نہیں کر سکتے، آپ ہاسپیٹل پہ نہیں. یہ جنیوا کنونشن انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. اور اسی طرح اور آپ کی UN کا چارٹر ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے. تو اس لیے اگر یورپ صحیح سیریس ہو اور یہ ان کو آنکھیں نکالے، تو ایک چھوٹا سا ٹٹلی بٹلی یہ کنٹری ہے، اس کے پاس ان کے ایئر کرافٹ کیریئر کھڑے ہیں، ان کے سارے ڈرونز وہاں سے آتے ہیں، ان کے لیٹسٹ سٹیٹ آف دی آرٹ جہاز وہاں سے آتے ہیں، اور انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی وہاں. تو اس لیے ڈبل سٹینڈرڈز جو ہے نا یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں یہ سوچنے پہ. جنرل صاحب، یہ کل کی ڈیولپمنٹ ہے، آرمی چیف عاصم منیر پاکستان کے دوسرے 5 اسٹار جنرل بن گئے ہیں. آج انہوں نے رینکس بھی لگا لیے، فیلڈ مارشل کے عہدے پہ انہیں ترقی دی گئی. سوال یہ ہے کہ جو ذمہ داری پہلے سے ان پہ عائد ہے وہ مزید کتنی بھاری ہو گئی؟ دیکھیں، یہ جو فیلڈ مارشل کا رینک ہے یہ ایک اعزازی رینک ہے، یہ ایک ایکسیپٹنس ہے اور ریکگنیشن ہے آف اینی جنرل سروس جو کہ سپریم قسم کی جو ملک کے مفاد کے اندر ہے. ساری دنیا میں وہ فیلڈ مارشلز بنتے رہتے ہیں. انڈیا نے 71 میں جو شرمناک حرکت کی، جو انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے وائلیٹنگ انٹرنیشنل لا، تو انہوں نے مانک شاہ کو اپروو کر دیا اور پھر جب وہ 73 میں ریٹائر ہوئے تو ان کو فیلڈ مارشل بنایا. تو یہ ایک اعزاز ہے ہمارے. تو یہ تھرو دی مل باقاعدہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد ان کو ایک کیا ہے. تو یہ گریٹ آنر ہے اور یہ ویری ڈیزرونگ ہے، بیکاز جو کچھ انہوں نے 3 سروس چیفز نے اور آرم فورسز نے کیا ہے اس نے پاکستان کی تو امیدوں پہ پورے اترے ہیں اللہ کے کرم سے. ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہماری فوج سیکنڈ ٹو نن ہے، لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر ریپلز کریٹ ہوئے ہیں اور ان کو اب حقائق کا پتہ چلا ہے کہ یہ انڈیا کا جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اگینسٹ پاکستان آرمی، اور جو ہمارے کچھ لوگ یہاں سے بگوڑے ہوئے ہیں انہوں نے وہ نیریٹو آگے کیے جو انڈیا کر رہا تھا. تو وہ تھا. ابھی میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ فار دی ٹائم بینگ تو یہ فیلڈ مارشل ہو گئے فوج کے حساب سے، ایئر فورس الگ ہے، نیوی الگ ہے. لیکن جو دنیا کے اور ممالک ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن بیٹل فیلڈ میں یہ ایک یونٹی آف کمانڈ بڑی ضروری ہے. اور میرے خیال میں یہ جو پچھلا کانفلکٹ ہمارے انڈیا سے ہوا ہے اس کے اندر عاصم منیر صاحب نے وہ یونٹی آف کمانڈ کا پورا رول ادا کیا ہے تو فیلڈ مارشل بنے. یعنی آرمی، نیوی، ایئر فورس ایسے اکٹھے ہو کے
اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے پاس چیف آف ڈیفنس کا عہدہ ہو جو کہ کمانڈر ان چیف ہوتا ہے. لیکن ابھی ہمارا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے, جب ان کا ٹائم ابھی نومبر میں ختم ہوتا ہے تو یہ سوئچ کر سکتے ہیں, جیسے برطانیہ میں ہے, پروبلی کینیڈا میں ہے, آسٹریلیا میں ہے. امریکہ کے اندر بھی جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے وہ پاورفل ہے, وہ کمانڈر ہے, وہ صرف پرنسپل سٹاف افسر نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس طرف جا کے انٹیگریٹڈ ایفرٹ آف آل دی 3 سروسز اور کنیکٹڈ ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ بڑی ہو, تو آئی تھنک وی آر موونگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. انشاءاللہ ول میک آور آرمی مور پوٹنٹ, اور خدا کے کرم سے یہ آل انکمپسنگ سائبر کا ایلیمنٹ, اسپیس کی یوٹیلائزیشن, آپ کے اینٹی ڈرون وہ تھنگ, آپ کے جو سارے جو جیمنگ, آپ کے ریڈارز کے سسٹم, آپ کی نیوی کی پوزیشن, ایئر فورس کی پوزیشن, آرمی کی پوزیشن, ان سب کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے ایٹ دی ملٹری اسٹریٹجی لیول کہ آپ کا چیف آف ڈیفنس سٹاف ہونا ضروری ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب آپ کے وقت. شاد صاحب, افغانستان, پاکستان اور چین, اور ظاہر ہے یہ چین کو کریڈٹ تو جاتا ہے, اب جو مشترکہ مفادات ہیں اس کو استوار کیا جائے گا, اس کو بڑھایا جائے گا, اور نیکسٹ نشست جو ہے وہ کابل میں ہونی ہے. ایک جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے, کیا واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ کابل حکومت کی افغانستان میں اس طرح رٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے جو تحفظات ہیں اگر وہ دور کرنا چاہیں بھی تو ان کی کہیں نہ کہیں بے بسی سامنے آ جاتی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ جو آج معاملات اور فیصلے ہوئے ہیں, اب یہ سمودھ اور ہموار کیسے رہیں گے؟ اب ایسا علامہ اقبال نے آج سے 90 سال 100 سال پہلے جو باتیں کیں, اور قائد اعظم نے 78 سال 80 سال پہلے جو باتیں کیں, آج ہم وہاں کھڑے ہیں اور ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ جب بھی ہم پیچھے ہٹے یا دور ہوئے نقصان ہوا, اور جب ہم اس طرف آئے تو ہمیں فائدہ ہوا, پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا, وقار میں اضافہ ہوا, خودداری ہماری جو ہے پروو ہوئی. علامہ اقبال نے پیکر ایشیا قرار دیا تھا افغانستان کو, اور اس نے کہا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ ایشیا کا ایک جسم ہے, اور اس کے اندر وہ دل ہے جسم کا. ایشیا اگر جسم ہے تو وہ اس کا دل ہے, اور یہاں اگر تکلیف ہوگی تو پورا ایشیا تکلیف میں مبتلا ہوگا. اور یہاں آپ دیکھ لیں کہ افغانستان میں جب روس آتا ہے اور افغانستان ڈسٹرب ہوتا ہے تو پوری دنیا ایک دفعہ ڈسٹرب ہوئی. پھر جب امریکہ آیا پھر ڈسٹرب ہوئی پوری دنیا, اور اس کا ہمیں سب سے زیادہ احساس اور علم ہونا چاہیے, اور ہے بھی, پتہ بھی ہے سب کو. حالانکہ رشیا یوکرین جنگ بھی ہے لیکن دنیا نہیں ڈسٹرب ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت چائنا چاہ رہا ہے, ہماری بھی یہی ترجیح ہونی چاہیے. اب افغان حکومت پر آپ ہر طرح کے بات کر سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, ان کے جو معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن سوال یہی ہے کہ ایک حکومت کو جو وہاں پورے ملک پر جس کا قبضہ ہے, پورے ملک پر جس کی رٹ ہے, جس حد تک ہونی چاہیے, آج کا جو افغانستان ہے اشرف غنی کے دور سے تو بہتر ہے نا. وہاں جو روزانہ جو کچھ ہو رہا تھا پورے افغانستان میں وہ کچھ تو نہیں ہو رہا. تو اس صورت میں یہ ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اب, اور چین اور روس اور ترکی, سعودی عرب, ان لوگوں کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ وہاں ایک حکومت جو ہے اس کو ہم اگر مضبوط کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم خود بھی مضبوط اور محفوظ ہوں گے. یہ کوئی ایسی افغانستان کی ہمدردی نہیں ہے, یہ ہماری اپنی ہمدردی ہے. اور یہ جو راستہ ہے, اگر سی پیک وہاں جاتا ہے, یہ روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو وہاں جاتا ہے, تو افغانستان کے مفادات پاکستان سے, جی چین کے مفادات افغانستان سے, افغانستان کے مفادات چین سے وابستہ ہوں گے, تو وہاں امن بھی آئے گا, استحکام بھی آئے گا, اور ان دہشت گردوں سے نجات بھی ملے گی. بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب, بالکل درست بات ہے. ہمیں سینیٹر ہمایوں میمن صاحب نے جوائن کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا.
سینیٹر صاحب، حکومت نے کھلے دل سے تمام سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کیا کہ جب بھارت جارحیت کر رہا تھا تو اس وقت قومی وحدت اور یگانگت کا بھرپور اظہار کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے. اب اگر حکومت کوئی اے پی سی بلاتی ہے تو یا کوئی مذاکرات کی کال کرتی ہے تو کیا پی ٹی آئی اس میں شریک ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے دو چیزیں ہیں. میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے اس کے لیے آپ مجھے انویٹیشن دے رہے، تو اب میں یہ دیکھوں گا کہ بھئی آپ میرے ساتھ کس طریقے سے پیش آ رہے ہو. فار ایگزامپل، آپ نے کسی کو اپنے گھر بلوانا ہوتا ہے اور امپورٹنٹ فنکشن ہوتا ہے، آپ اس کو کارڈ بھی بھیجتے ہو، آپ اس کو فون بھی کرتے ہو، تو اس کی نیت پتہ چل جاتی ہے کہ میں کتنا. اگر آپ مجھے سمپل کہو گے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کی شادی پہ آ جانا، میرے کہ کوئی بندہ آپ کو واٹس ایپ کر دے گا، تو میں اس کو اور مطلب مجھے ایک میسج آ جاتا ہے کہ جی یہ ہے، اور کسی کی طرف سے آ جاتا ہے کہ جی ان کے اس پہ یہ پہنچ جانا، تو میں شاید نہ پہنچوں. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ مجھے فون کرو گے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں آپ کو یہ بھی کروں وہ کرو، یا خود میرے گھر پہ آؤ گے اور مجھ سے کرو گے، تو میں اگر آپ سے ناراض بھی ہوں تو میں آپ کے اس جسچر کی وجہ سے آپ کی وہاں پہ شرکت ضرور کروں گا. اب اسی طریقے سے یہ حکومت، آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے، یہ ناجائز طریقے سے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میرا تو دل دکھا ہوا ہے، میرا تو حق انہوں نے مارا ہوا ہے. لیکن اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو سب سے پہلے میری نظر میں سب سے پہلے ان کو اپنا ایک وہ بتانا چاہیے کہ یار ہم واقعی سیریسلی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کسی کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں اس پاکستان کے لیے ہم لوگوں نے آگے مل کے بڑھنا ہے، تو اس کے لیے کم از کم ایک CPM تو بتائے. کیا بتائیں؟ میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. سمپل سی بات ہے، عمران خان کہتا ہے مجھ سے یہ 6 بندے آ کے ملے 2 گھنٹوں کے لیے. یہ ان کا ایک جو جیل مینول کے تحت بھی اور ایک پولیٹیکل لیڈر بھی، یہ ان کا حق ہے. آپ ان 6 بندوں کو جن کا نام جاتا ہے ان کو جا کے ملنے دو، کیا پرابلم ہے؟ اچھا، یہ جب ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یار یہاں تو واقعی یہ لوگ نہیں، ہمیں ابھی ہمارے ساتھ جو ظلم کر رہے سینیٹر تھے. صاحب جو پارلیمنٹری میٹنگ تھی اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا اور ملاقات بھی کروا دی گئی، بیرسٹر گوہر بھی مل لیے، باقی لوگ بھی مل لیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پی ٹی آئی اس نے شرکت نہیں کی اور یہ کہا جی ہمارے بانی کو رہا کرو، پیرول پہ کرو، وہ یہاں شرکت کرے تو پھر ہم آئیں گے. اگر یہی طرز عمل آپ کی طرف سے رہے گا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ابھی تک واٹس ایور دی سرکمسٹانسز ان پہ چارجز ہیں، وہ اس طرح اتنی آسانی سے تو رہائی ہو نہیں سکتی، تو مطلب آپ کے طرز عمل میں جھول نہیں ہے کیا پی ٹی آئی موقع دیکھ کے یہ حکومت کو باور نہیں کرواتی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے؟ اچھا سر، میں ایک بات بتاتا ہوں. ابھی آپ نے 2 باتیں کی ہیں. ایک آپ نے کہا ہے کہ ان کو اجازت دیتی تھی. دیکھیں، عمران خان سے ملنے کے لیے 14 رکنی کمیٹی نے کہا تھا ہم جا کے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ 14 رکنی کمیٹی جا کے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرے گی. اس 14 رکنی کمیٹی کو آپ چھوڑیں، آپ صرف ایک بندے کو کہتے تم چلے جاؤ. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. جب کوئی چیزیں ہوتی ہیں آپ اس پوری بریفنگ، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ 1 کے تحت ہم تو پھر عام سے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں یار آپ کی بریفنگ ہے، امپورٹنٹ بریفنگ ہے ملک کے لیے، تو ہم اپنے لیڈر کے پاس کیوں نہ جائیں؟ اب اس میں سے آپ کہہ دیں کہ نہیں تم 14 نہیں جاؤ گے، ان میں سے ایک بندہ چلا جائے گا. مجھے ایک بات بتائے، تک بنتی ہے؟ کوئی تک نہیں بنتی. منع کرنے کی تک کی نہیں بنتی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پھر آپ مجھے کہتے ہو آ کے بات کرو. میرا آلریڈی میں آپ لوگوں کی وجہ سے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کر رہا ہے، پھر آپ کہتے ہو کہ یار ان کے اوپر بڑے خطرناک کیسز ہیں. بھائی آپ لوگوں کے اوپر کیا خطرناک کیسز نہیں تھے؟ آپ کے تو وہ خطرناک کیسز اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے. ہمایوں صاحب، عام حالات میں آپ کی جو باتیں ہیں 100% درست ہیں. ہم بھی حمایت کرتے رہے ہیں کہ حکومت کو فراخ دلی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، قانون کے مطابق بھی چلنا چاہیے، جیل مینول کا احترام بھی کرنا چاہیے. لیکن جس طرح مخصوص حالات میں قومی سلامتی کے تقاضوں کے تحت آپ نے تمام اختلافات بالائے طاق رکھ کر پس پشت ڈال کر حمایت کا اعلان کیا، حکومت سے تعاون کیا، جب قرارداد آنی تھی اس میں بھی آپ نے بالکل مکمل شرکت کی، تو کیا اب بھی وہی حالات موجود ہیں ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے، دفاع کے حوالے سے؟ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ غیر مشروط طور پر آپ آمادہ ہوں مذاکرات کے لیے،
مذاکرات پہ جب آپ بیٹھ جائیں گے میز پر تو اس کے بعد پھر یہ سارے گلے شکوے ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی اس کا سمپل سے وہ کہتے ہیں کہ جتنا لہو تھا صرف کبا کر چکے ہیں ہم، اس کی نظر میں کیا کرے ہیں، پھیکا ہے اب بھی رنگ. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی طرف سے سب کچھ کیا، ہم نے اس ملک کی خاطر یہ بھی بھول گئے کہ انہوں نے ہمارا حق حذف کیا، ہم یہ بھی بھول گئے کہ انہوں نے ہمیں حبس بیجا میں رکھا، ہم یہ بھی بھول گئے کہ انہوں نے ہمارے لیڈر کو جس نے اس ملک کو اس پاکستان کو ایک بہت بڑا نام دیا تھا جب یونائٹڈ نیشنز میں ناموس رسالت اور اسلامو فوبیا کے لحاظ سے کیا تھا، وہ ساری چیزیں ہم یہ بھی بھول گئے کہ 2019 میں کیسے پاکستان اسی طریقے سے اس نے انڈیا کو مارا تھا. لیکن having said that thing ہم یہ سب بھول گئے کس چیز کے لیے، اس ملک کی خاطر. ہم نے کیا کیا، یہ ملک بھی ہمارا، یہ آرمی بھی ہماری، اور ہم ان کے ساتھ ملے. ہمارے وہ لوگ جن کو یہ لوگ سارے ٹیررسٹ کہتے تھے کہ کی بورڈ واریر ٹیررسٹ ہے، انہوں نے نیریٹو وار لڑی اور اس کا ان لوگوں نے خود بھی اعتراف کیا کہ ہاں ان لوگوں نے بڑا کام کیا ہے. ہم تو سب کچھ چھوڑ کے کرے تھے، لیکن اب اسے یہ ضد کے محبت کی بھیک میں مانگوں، مجھے یہ ضد کے تقاضا میرا اصول ہے. تو اب آپ بھی کچھ کر کے دکھا دو. ہم نے تو اپنی طرف سے بتا دیا کہ ہم اس ملک کے ساتھ یہ بتائیں اب ہمایوں صاحب یہ نہیں، لیکن یہ پہلے آپ کا جو یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے پہلے آپ پہل کریں، آپ کہتے ہیں آپ پہل کریں. اس میں ظاہر بات ہے کہ قوم کا نقصان تو ہو رہا ہے، آپ کی پارٹی کے کارکنوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے. آپ پہل کر دیں، اس کے بعد حکومت نہیں مانے گی، حکومت شرائط رکھے گی تو خود لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھیں ایک پارٹی نے جو جبر و ابتلا میں ہے، جس کو بہت زیادہ شکایات ہیں، اس نے صرف قومی مفاد کو رکھتے ہوئے، بالادستی دیتے ہوئے پہل کر دی ہے. اب حکومت ان کی کوئی بات نہیں مان رہی تو حکومت ہی ذمہ دار ہے، پھر حکومت ایک کٹہرے میں کھڑی ہوگی عوام کے. سر دیکھیے اس طرح ہے، عوام نے دیکھا ہے کہ ایک تو جب یہ جنگ ہوئی تو ہم لوگوں نے بغیر کسی اس کے ہم لوگ ساتھ کھڑے ہوئے. عمران خان نے اپنا ٹویٹ کیا، ہمارے سوشل میڈیا والوں نے ہر ایک نے کیا. پھر اس کے بعد ہم نے پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی اور پروونشل نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں سے بغیر کسی اس کے یونانیمسلی ہم لوگوں نے ریزولوشن پاس کی. بلکہ سینٹ کی ریزولوشن تو ہمارے ہی لیڈر آف اپوزیشن شبلی فراز کے ہی آفس میں آ کے لکھی گئی تھی. تو ہم نے سب کچھ کر لیا. لیکن سر جی اب جو ہے نا، اب کچھ فرض تو حکومت کا بھی بنتا ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ حکومت ناجائز حکومت ہے، ان کا فرض نہیں بنتا، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب یہ بتائیں کہ ہاں یہ ملک کی خاطر یہ جو ہمارے اوپر غلط کیسز کیے ہوئے ہیں، یہ ملک کی خاطر آ کے ہم سے بیٹھ کے ہمارا چلو یہ سیٹیں نہ دے لیکن کم از کم یہ جو جس طریقے سے کیس کیا اور جس طریقے سے دیکھیں ان لوگوں نے کیا بھی بٹھا سکتے. ہمایوں صاحب بہت شکریہ. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب بہت شکریہ. ارشاد صاحب، پرائم منسٹر پاکستان نے آج جو بات کی ہے کہ بھارت تیسرے فریق کی موجودگی میں مذاکرات پر رضامند نہیں ہو رہا. مسئلہ تو پاکستان کا ہمیشہ سے یہی رہا، بائیلیٹرل ڈائلاگ ہو یا کسی اور ثالث یا فریق کی موجودگی میں ہو، بھارت اس سے راہ فرار اختیار کرتا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ بندی کا کریڈٹ بھی لیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنی حوصلہ افزائی ان کی اس ضمن میں ہوئی ہے اس سے پہلے کسی اور معاملے میں نہیں ہوئی. تو اب امریکہ کو واقعتاً وہ انڈیا سے دہلی کو فورس کرے گا کہ آپ مذاکرات پہ آنا پڑے گا، یا پھر یہ کوئی پاکستان کے خلاف ایک چال ہی ہوگی؟ دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ بھارت پھنس گیا ہے بڑی بری طرح. اب امریکہ کیا کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے. روایات بڑی مختلف ہیں. جو ٹرمپ صاحب کا مزاج ہے وہ جس طرح ہمارے ہاں یہ جو قالین بیچنے والے دوست جو ہوتے ہیں، افغانی دوست ہوتے ہیں، جس طرح وہ سودا کرتے ہیں، یہ 1800 کا مانگتے ہیں اور 18 روپے کا دے دیتے ہیں چیز، تو وہ اس معاملے میں تو بڑے ماہر ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو انہوں نے دباؤ بڑھایا اور بار بار ٹویٹ بھی کیے، تقریروں میں، انٹرویو میں بھی کہا کہ میں نے کہا کہ جی تجارت کرو اور جنگ ختم کرو اور ایکسرسائز وہ جو ہے سیز فائر کرو، تو کیا وہ یہ دباؤ انڈیا پر برقرار رکھتے ہیں یا تجارت
اگر انڈیا تیار ہو جاتا ہے اور وہ زیرو ریٹڈ جو ہے ٹیکسز پہ آ جاتا ہے تو پھر کیا رد عمل ہوگا. لیکن بھارت کا مسئلہ کیا ہے؟ بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ شملہ معاہدے میں ایک اس کی جو سب سے بڑی کامیابی تھی، حالات جو بھی تھے، ہماری جو مجبوریاں تھیں، ہمارے قیدی تھے 90,000 95,000 کے لوگ وہاں قید تھے، لیکن ہم نے 1947 سے جو ہمارا موقف تھا قومی کہ کشمیر اور بھارت اور پاکستان کے درمیان متنازع مسئلہ ہے، ڈسپیوٹ ہے، ڈسپیوٹ کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈسپیوٹ ایک ایسا اختلاف ہے جس کو اقوام متحدہ نے، عالمی اداروں نے طے کرنا ہے. ہم نے اس میں یہ مان لیا یا اندرا گاندھی نے منوا لیا شملہ معاہدے میں، ہم ڈسپیوٹ کی جگہ ہم ڈیفرنسز لے آئے. ہمارے جو درمیان جو ہے اختلافات، یعنی لفظ ڈسپیوٹ تنازع نہیں ہے، اختلاف ہے، اختلاف ہے. اور اختلاف کی تشریح یہ ہے کہ وہ دو ممالک جو ہیں باہمی طور پر طے کریں گے، کوئی ادارہ اس میں. اسی کا فائدہ اٹھا کر آج تک بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ کہتے جی بیٹھ کے طے کر لیتے، اور وہ بیٹھنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا. تو اب ٹرمپ نے ٹویٹ کے ذریعے، انٹرویوز کے ذریعے کہا کہ جی میں ثالثی کروں گا اور میں نے اس چیز کا فائر کرایا ہے، اور بھارت مانا ہے اس چیز فائر کو، یا تو نہ مانتا. اب بھارت کی کوشش یہ ہے کہ یہ ہم تیسرے مقام پر تیسرے فریق کی نگرانی میں کوئی مذاکرات اگر کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی فتح ہوگی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے اب بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے، وہ ایک ڈسپیوٹ ہے جو اقوام متحدہ بھی اس میں مداخلت کر سکتا ہے اور کوئی ثالث بھی آ سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے وہ، لیکن وہ کب تک دائیں بائیں کرے گا؟ اگر ٹرمپ جو ہے اس میں سارا دیکھیں، تب تک وہ دائیں بائیں کرے گا جب تک کہ یا تو ٹرمپ کو آمادہ کر لے، یا ٹرمپ ان کو مجبور کر دے کہ نہیں بھئی بیٹھو، بندے کے پتر بنو. مسئلہ اچھا ایک امپورٹنٹ بات ہمیں اب اس سے پیچھے ہر صورت نہیں ہٹنا چاہیے. ہمیں ڈسپیوٹ کو ڈسپیوٹ ہی رہنے دینا چاہیے. یہ بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کی طے شدہ قراردادوں کا اور جو پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کا انفنشڈ ایجنڈا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی تکمیل سے پیچھے ہر صورت کسی صورت پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور چین کو ایز اے اسٹیک ہولڈر ہمیں جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ نہیں، اب تو عالمی برادری ہمارے ساتھ ہے نا اس ایشو پر. بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، کہ ایٹمی جنگ نہ ہو، اس لیے ان کو بیٹھنا چاہیے. پروگرام کا ارشاد صاحب ٹائم ختم ہو. شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے.